अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं उराना आदिल इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। सियासी जमातें, कौमी असम्बली, मुतल्लका सूबे, अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स, अपने और गैर मतलूबा वोट, खुफिया राय और हैरान कुन नताइज, ये अल्फाज खुलासा हैं सेनेट इंतखाबात का। ये तरजीही इंतखाब हर 3 साल बाद होता है। सेनेटर की मुद्दत 6 साल है। आधे सेनेटर्स हर 3 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, फिर आधे सेनेटर्स 6 साल के लिए मुंतखब होते हैं। यूँ सेनेट कभी तहलील नहीं होता। आधे सेनेटर्स हर वक्त ऐवान का हिस्सा रहते हैं। सबसे अहम सवाल इस इंतखाब का तरीक़ाकार है। पहले तरीक़ाकार की तारीफ़ और तारीख़ बयान कर दूँ। तरजीही बुनियादों का ये इंतखाब STV यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट या वाहद काबिल इंतकाल वोट कहलाता है। तरीक़ाकार 19वीं सदी में सामने आया। बरतानवी रियाजीदान ने दरियाफ्त किया, जिसका नाम था थॉमस रॉबर्ट हिल। तरीक़ा दुनिया के कई ममालिक और प्राइवेट इदारों ने अपनाया। तरीक़ाकार मुश्किल और तवज्जो तलब है। अब चलते हैं उस फार्मूले की जानिब जिसके तहत ये इंतखाब होता है। नशिस्तों की किस्में हैं जनरल यानी अमूमी, टेक्नोक्रेट्स, ख़वातीन और अक़लियती नशिस्तें। तमाम किस्म की नशिस्तों पर यही तरीका इस्तेमाल होता है। जितनी सीटों पर इलेक्शन होता है उन्हें अराकीन की कुल तादाद पर तकसीम करके गोल्डन फिगर निकाला जाता है। यही गोल्डन फिगर किसी भी उम्मीदवार के लिए दरकार वोटों का हदफ कहलाता है। अब अगर उम्मीदवार सीटों से ज़्यादा हों तो वोट तकसीम हो जाएंगे। फिर फैसला तरजीही बुनियादों पर होगा। हो सकता है एक उम्मीदवार गोल्डन फिगर से भी ज़्यादा वोट ले जाए, लेकिन कुछ गोल्डन फिगर तक भी ना पहुँचे, तो फिर गोल्डन फिगर से ज़्यादा वोट खुद ब खुद तरजीही बुनियादों पर दूसरे नंबर वाले को मिल जाएंगे। यूँ तरजीही बुनियादों पर मतलूबा उम्मीदवार जीत जाते हैं। इस तरह गोल्डन फिगर से बढ़ने वाले वोट्स गैर इरादी तौर पर आगे मुंतकिल हो जाते हैं। अगर उम्मीदवार ज़्यादा हों और कोई भी गोल्डन फिगर तक ना पहुँचे तो फिर भी तरजीही बुनियादों पर ही उम्मीदवार सेनेटर्स बन जाते हैं। इसी तरह जितने उम्मीदवार मतलूबा होते हैं उतने नंबर्स लगाना ज़रूरी हैं। सीक्वेंस में से किसी भी नंबर के बाद वाला नंबर नहीं लगाया जाता तो बाकी वोट्स ज़ाया हो जाएंगे। यही वो तरजीही बुनियादों का तरीक़ाकार है जिसे STV यानी सिंगल ट्रांसफरेबल या फिर वाहद काबिल इंतकाल वोट कहा जाता है। इस तरह आपका दिया वोट किसी ऐसे शख्स को भी मिल सकता है जिसे देने का आपने सोचा भी ना हो। 2021 के इंतखाबात, सेनेट इंतखाबात की पोलिंग आज सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। यहाँ हर इंतखाब को मद्देनज़र रखते हुए एक नज़म के कुछ आशार आपके सामने रखता हूँ। तुम ऐसे रहबर को वोट देना, तुम ऐसे रहबर को वोट देना जो दस्ते कातिल को काट डाले, जो दी फरोशों का दम निकाले, जो माओ बहनों का हो मुहाफ़िज़, जो वहशियों को लगाम डाले। तुम ऐसे रहबर को वोट देना, तुम ऐसे रहबर को वोट देना, कदम कदम पर जो राहबर हो, गली गली से जो बाखबर हो, जो दुश्मनों से न खौफ खाए, जिसे हमेशा खुदा का डर हो। तुम ऐसे रहबर को वोट देना, तुम ऐसे रहबर को वोट देना। हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खबरों और तज़ियों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी मेहमान शख्सियात का तारुफ आपके सामने रख दूँ। 2 शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं। शोबा सहाफ़त से उनका ताल्लुक़ है, तवील अरसा से इस शोबा से मुंसलिक हैं, बड़ी हमाजह शख्सियात हैं। पहले मैं तारुफ करा दूँ, सहाफ़ी और तजियाकार जनाब नवीद अमान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। आमद का शुक्रिया, आपने मसरूफियत से वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। दूसरी शख्सियत भी मैंने बोला कि शोबा सहाफ़त से उनका ताल्लुक़ है, तो मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और तजियाकार आमिर हुसैन निहाल साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम, थैंक यू। आपका भी शुक्रिया, आपने मसरूफियत से वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। चलते हैं अखबारात की जानिब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, जो अखबारात की ज़ीनत बनी, सेनेट का मार्का जी। सेनेट में किसका राज फैसला आज होगा। 37 नशिस्तें, हुकूमत और PDM इत्तेहाद आमने सामने हैं। कौमी असम्बली 3 सूबाई असम्बलियों में सुबह 9 से शाम 5 तक पोलिंग होगी। और सिंध असम्बली की नई इमारत पोलिंग स्टेशन करार, नस्ब कैमरे बंद,
الیکشن کمیشن نے انتظامات سنبھال لیے، بلوچستان اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی تیاریاں مکمل ہیں، اور نوید صاحب سینٹ انتخابات خفیہ بیلٹ سے ہی ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق شفافیت کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں گے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں جی آج کا مارکا؟ بہت دلچسپ سچویشن ہے۔ یہ بہت سارے حلقوں کی، بہت سارے اتحادوں کا امتحان ہے۔ حکومتی اتحاد کو لیڈ کر رہے ہیں عمران خان صاحب، پی ڈی ایم کو لیڈ کر رہے ہیں مولانا صاحب، لیکن اس انتخاب میں عملی طور پر پی ڈی ایم کو لیڈ کریں گے زرداری صاحب۔ بالکل، ویری انٹرسٹنگلی، کیونکہ زرداری صاحب نے گیلانی صاحب کو وفاق میں اتارا ہے۔ گیلانی صاحب کو وفاق میں اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مضبوط ترین کینڈیڈیٹ جو پیپلز پارٹی کا تھا اور جو متفقہ طور پر پی ڈی ایم کا تھا وہ سامنے لائے۔ زرداری صاحب یہ کہتے رہے کہ مجھ سے پوچھئے، میں جانتا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب کو کیسے باہر کرنا ہے اپنے اقتدار کے ایوانوں سے۔ بالکل، انہوں نے کہا کہ ہمیں سینٹ کے انتخابات میں جانا چاہیے اور ہمیں بالکل راستہ نہیں دینا چاہیے حکومت کو، پی ڈی ایم کے حوالے سے۔ جس ہوم ورک کے بعد اور جس کیلکولیشن کے بعد انہوں نے گیلانی صاحب کو میدان میں اتارا ہے، جس اعتماد کے ساتھ اتارا ہے، یہ اب ان کا امتحان بھی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ عدم اعتماد لائی جائے، دھرنوں سے نہ گرایا جائے، جمہوری عمل سے گرایا جائے۔ اب اگر گیلانی صاحب حفیظ صاحب کو ہرا دیتے ہیں تو عدم اعتماد کا پہلا مرحلہ یہیں طے ہو جائے گا، اور یہ ظاہر ہو جائے گا کہ جو عددی برتری پی ٹی آئی کو حاصل ہے 12 لوگوں کی، وہ شفٹ کر گئی ہے، اور اسی شفٹ جو 10-12 لوگوں کا شفٹ ہے پی ڈی ایم کی طرف، وہی فیصلہ کر دے گا کہ سینٹ کے ان انتخابات میں گیلانی صاحب جب سینٹ میں جاتے ہیں، اور وہی 10 لوگ عدم اعتماد کا سبب بنیں گے۔ اوورآل کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ عددی اعتبار سے فی الحال تو برتری حاصل ہے حکومت کو، لیکن جوڑ توڑ کیا ہوتا ہے ہاں یہ آج شام تک پتہ چل جائے گا۔ چلے اس جوڑ توڑ پہ بہت ساری خبریں آج ہیں، کیونکہ کل کا دن بڑا مصروف رہا، اسی حوالے سے میں گفتگو کروں گا، لیکن ذرا میں پہلے عامر صاحب سے ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں۔ عامر صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں جی؟ آج سینٹ کا انتخاب ہے، فیصلہ بھی آج ہی ہوگا، 37 نشستیں ہیں، حکومت اور پی ڈی ایم اتحاد آمنے سامنے ہے، 3 صوبے ہیں، قومی اسمبلی ہے، اور ساتھ میں انتظامات الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی، تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ رانا صاحب، اس میں تھوڑا سا اس ہفتے کا جو سارا سلسلہ ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ دلچسپ ہے۔ بالکل، اس کو دیکھنا پڑے گا، سپریم کورٹ کا ججمنٹ، الیکشن کمیشن کے بیانات، اور پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کے اور پی ٹی آئی کے اتحاد کے بیچ کے دونوں کے یہ بیانات کی، یہ ہمارا ایک نیوٹرل گیم ہوگا، اور اس کے اندر فیئر اور اپنی مرضی سے اپنی طاقت کے ساتھ اپنے بلبوتے پہ الیکشن جیتیں گے۔ اب یہ جو سچویشن ہے اس کے اندر ہم دیکھیں تو 2 چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ پی ڈی ایم کا اپنا ایک بیانیہ تھا جو امان صاحب نے بھی بتایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا، کہ ایک پارلیمانی راستے کے ذریعے اس پورے عمل میں کوشش کی جائے کہ کسی طرح سے یہ بات واضح ہو کہ پارلیمانی طریقہ موجود تھے اپنے بات کو منوانے کا، اور اس کے لیے یہ ایک علامتی آج کے جو الیکشن ہے اس کی ایک علامتی اہمیت بھی ہے، کیونکہ گیلانی صاحب بڑے نام ہیں، پی ڈی ایم کی جانب سے بڑا سپورٹ انہوں نے گارنر کرنے کی کوشش کی ہے، تو حفیظ شیخ صاحب کا پی ٹی آئی کے اندر بھی ہے اور بین الاقوامی سطح پہ بھی اس کا ایک بڑا نام ہے، ایک بڑا سپورٹ سسٹم موجود ہے۔ تو ان دونوں کو دیکھتے ہوئے اس وقت جو صورتحال ہے یہ بڑی اعصاب شکن جنگ ہے، اس کے اندر جو ہے جنگ تک یہ ماحول پہنچ گیا ہے۔ اس میں رانا صاحب حفیظ شیخ صاحب نسبتاً کمزور امیدوار ہیں، لیکن چونکہ حکومتی اتحاد ان کے ساتھ ہے، وہ عددی اعتبار سے ایڈوانٹیج دے رہے ہیں، لیکن بطور سیاستدان یا بطور کنٹیسٹنٹ وہ گیلانی صاحب کے مد مقابل اتنے مضبوط نہیں ہیں۔ اگر یہ عددی برتری نہ ہو تو حفیظ شیخ صاحب کبھی نہیں جیت سکتے۔ آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، عددی برتری تو اس وقت نظر آتی ہے، لیکن پاکستانی الیکشن میں خاص کر جو سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں اس میں تاریخی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ آخری وقت تک جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اب اس پورے اکھاڑے میں جو ایک بہت بڑے پہلوان زرداری صاحب ہیں، تو وہ کیا آخر وقت میں کیا ڈیل کرتے ہیں یہ بڑا میٹر کرتا ہے، کیونکہ وہ مشہور ہیں اس معاملے میں، اور
اس وقت جو صورتحال ہے وہ جو ہمیں نظر آئے جو سطحی طور پہ وہ عددی اعتبار سے تو باتیں چل رہی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے اندر کا جو بحران ہے اس کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ ہم نے یعنی عددی برتری کو اگر کوئی مسئلہ بن سکتا ہے تو وہ اپنے ہی عدد سے اپنے عداد سے مطلب اس میں ایک اور بات ہے، اس میں دیکھیں اگر ہم دیکھیں جو سیکرٹ ووٹنگ ہوگی یا وہ جو خفیہ رائے شماری کی بات ہے اس کے اندر بہت سارے گیمز موجود ہیں اور بالکل موجود ہیں میرے خیال میں اس میں چلے میں ان کی طرف تو آتا ہوں، میں ذرا نوید امان صاحب سے ایک بات پوچھ لوں۔ امان صاحب بڑا مختصر مجھے شارٹ جو آپ چاہیے، کیونکہ بہت ایک خبریں بھی اتنی بڑی ہیں اور اتنی سلسلہ ہے کہ وقت محدود لگتا ہے مجھے، لیکن پھر بھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم حکومت کی بات کرتے ہیں اور جس طرح آپ نے بھی یہ بولا کہ کمزور کینڈیڈیٹ بھی ہو سکتے ہیں لیکن عددی برتری تو حاصل ہے نا حکومت کو، تو اس کے باوجود گیلانی صاحب کا آنا، وہ چاہے کسی کی بھی رائے ہے یا جو بھی ہے، اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ واقعی ماحول میں بھونچال آیا ہے، ہلچل آئی ہے؟ ایگزیکٹلی عمران خان صاحب کا امتحان یہ ہے کہ وہ 10-12 لوگوں کی برتری کے باوجود اگر نہ جیت سکے تو یہ ان کی سیاسی صلاحیتوں کا بھی امتحان ہو جائے گا کہ آپ وہ 10-12 لوگوں کو بھی قابو نہیں رکھ سکے۔ انہوں نے پچھلے کچھ 2-3 دنوں میں تمام ایم این ایز کے ساتھ ملاقاتیں شروع کی، ان ایم این ایز کے ساتھ جو ترستے تھے ان سے ملاقات کے لیے، تو پرائم منسٹر صاحب چلیں میں اس طرف آتا ہوں، میں یہی مختصر جواب ذرا مجھے عامر صاحب سے چاہیے ہوگا کہ صورتحال کیسی لگ رہی ہے آپ کو کہ واقعی حکومتی رکن ہیں، چاہے کمزور ہیں، عددی برتری ہے، یہ بہت سطحی جس کو جائزہ آپ کہتے ہیں وہ آسانی سے اس طرف جاتی ہوئی نشست نظر آتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہلچل اتنی ہلچل ہو گئی، اتنی قائم، اتنا بھونچال آ گیا، کیا وہ گیلانی صاحب کی وجہ سے آیا یا پیچھے واقعی زرداری صاحب کی کوئی اسٹریٹجی؟ دیکھیں اس میں جو پچھلے ہفتے کے واقعات ہیں نا وہ بڑے اہم ہیں، ان واقعات میں جو چیزیں سامنے انفولڈ ہو گئیں، سامنے آ گئی ہیں، اس سے تو یہ بات واضح ہے کہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں، پیچیدہ معاملہ ہے، اور آخری وقت تک جو نیک ٹو نیک کمپٹیشن ہے، آخری وقت تک یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ صرف عددی برتری ہی کام آئے گی، ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ صحیح، یعنی یہ جو آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ اتنے سادہ نہیں ہیں معاملات نہیں ہے، اور وہ حکومت کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں، حکومت کے حوالے سے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں حکومت جو ہے بنیادی طور پہ اس وقت ایک کمزور پچ پہ کھیل رہی ہے، پرفارمنس کے حوالے سے خود ان کے بہت سارے ایم این ایز کا اندرونی طور پہ، چلو 176 لوگ تو خان صاحب سے ملے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان میں سے بہت ساروں کا اندرونی طور پہ یہ ایک فیلنگ ہے کہ ہمارے ترجمان، اسپیشل اسسٹنٹس، ٹیکنوکریٹس کی زیادہ اہمیت ہے، ہم جو الیکٹڈ لوگ ہیں ہمیں زیادہ اہمیت نہیں دی جا رہی۔ یہ وہ ناراضگیاں ہیں جو بعض اوقات یعنی وہ ناراضگیاں کھل کے سامنے آئی ہیں، آخری وقت میں وہ کام کر جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ووٹ ضائع بھی ہو سکتے ہیں۔ زرداری صاحب سب سے بھاری ہونے کی جو اس وقت سٹیج ہے، یہ ثابت آج ہوگا کہ وہ سب پر بھاری ہیں یا نہیں ہیں۔ انہوں نے گیلانی صاحب کو جس مہارت سے وفاق میں اتارا ہے وہ ان کو پنجاب سے بھی کامیاب کروا سکتے تھے، لیکن وہ انہوں نے وہاں نہیں اس کھلاڑی کو کھلایا، انہوں نے سب سے مضبوط کھلاڑی وفاق میں اتارا ہے، وہ کھلاڑی کسی ہوم ورک کے بغیر نہیں اتارا ہوگا۔ آپ یقین کیجئے کہ زرداری صاحب مفاہمت کی سیاست میں، اور آپ وہ یاد رکھیے سنجرانی صاحب کے انتخابات اور پھر عدم اعتماد کو یاد رکھیں تو زرداری صاحب کا بڑا کلیدی رول ہے اس میں، اور آج اگر زرداری صاحب مارکا مارتے ہیں تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ زرداری صاحب ہی پی ڈی ایم کو لیڈ کر رہے تھے۔ صحیح، ٹھیک ہے، لیکن میں ذرا آگے بڑھتا ہوں، جس طرح وزیر اعظم کی بات ہو رہی ہے تو اس پر بھی چلتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ کسی کا ووٹ ضائع نہ ہو، واضح طور پہ انہوں نے پارٹی اور اتحادی اراکین کو ہدایت کی ہے اسلام آباد سے حفیظ شیخ ہی کامیاب ہوں گے، یہ وزیر اعظم کو یقین ہے نوید صاحب، اور ساتھ میں 2 دنوں میں واقعی ممبران پارلیمنٹ جو ہیں وہ ریکارڈ ان سے ملاقاتیں کی ہیں انہوں نے، وزیر اعظم نے، تو یہ پریشر ہے واقعی، اور دوسرا اگر اتنا یقین بھی ہے تو اس کے باوجود اتنی تحریک کیوں؟ پرائم منسٹر کو پریشر تو وہ بہت زیادہ ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، تمام ممبران سے ملاقات کرنے کی کوشش کرنا آخری دنوں میں، جن سے پچھلے 3 سال میں ملاقات نہیں ہوئی، اور شاید یہ الیکشن درمیان میں نہ آتا تو ہو سکتا ہے کہ اگلے 2 سال بھی وہ ملاقات کے لیے ترستے رہتے، ایون جو منسٹرز ہیں وہ ملاقات نہیں کر سک رہے پرائم منسٹر کے ساتھ، تو وہ انڈر پریشر تو بہت زیادہ ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ تمام ارکان جن کی تعداد تقریباً 10 کے قریب تو ضرور ہے، جو حکومت کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ یا عمران خان صاحب کے ساتھ خوش نہیں ہیں، اگر وہ آج اپنی ناراضگی کا اظہار کر دیتے ہیں
تو پانسا پلٹ سکتا ہے. بڑا محدود سا جواب مجھے چاہیے کہ وہ جو آپ ان کو کٹ کر رہے ہیں یا ان ناراض اراکین کا ذکر کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ نہیں ہیں، وہ آپ کو اتحادیوں میں نظر آتے ہیں یا اپنے ہی ان کے نظر آتے ہیں؟ وہ اپنے پی ٹی آئی کے اپنے ہیں. اچھا، پی ٹی آئی کے اپنے ہیں. اور اپسیٹ ہمیشہ اپوزیشن کی طرف سے ہوتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے تو اپسیٹ ہے ہی نہیں. وہ تو 10 لوگوں کی اکثریت ان کے پاس پہلے ہی ہے. اگر وہ شفٹ کرتا ہے تو اپسیٹ پی ڈی ایم کرے گی اور وہ پاکستان کی سیاست کا بہت ہی امپورٹنٹ موڑ آ جائے گا. اس وقت آنے کا امکان نظر آتا ہے آپ کو؟ ہاں، امکان تو ہے. صحیح. عامر صاحب، وزیر اعظم واقعی ریکارڈ ملاقاتیں انہوں نے کی ہیں کل جتنے بھی ممبران پارلیمان ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی یقین ہے کہ حفیظ شیخ ہی کامیاب ہوں گے، اور ساتھ میں وہ ووٹ ضائع نہ ہو اس کی بھی ہدایات دے رہے ہیں پارٹی اور اتحادی اراکین کو. تو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دباؤ تو ہے جی، پرائم منسٹر پہ بہت دباؤ ہے 2 وجہ سے. ایک تو صرف ملاقات سے کام نہیں چلے گا، آپ نے دینا کیا ہے ایم این اے کے لیے، آپ نے کیا آفر کیا ہے. کیونکہ بہت سارے منسٹریز کے حوالے سے ان کے ایم این ایز کے ریزرویشنز پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے کانسٹیچوئنسی سے اپنے ووٹ سے محنت کر کے ہم جیت کے آئے ہیں، تو ہمارا جو ووٹ ہے وہ تو ضائع ہو گیا. ہم تو کوئی منسٹری شپ اور وہ ساری جو عہدے کی جو جنگ ہے نا، اس میں ان کو تحفظات ہیں. لیکن خان صاحب کی یہ بات ہے کہ اگر ان دنوں میں وہ ایم این ایز جو واقعی طور پہ ناراض ہیں، وہ اپنی ناراضگی کو سائڈ کر کے اگر پی ٹی آئی کی نظریاتی عمل میں آگے آتے ہیں تو وہ ایک معاملہ ہے. لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ بنیادی طور پہ یہ جو الیکشن ہوتا ہے یہ ایک طرح سے لین دین کا معاملہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے لیے بہت وقت سے انتظار کرتے ہیں لوگ، اور یہ وقت آ گیا ہے. اور یہاں پہ پھر ضمیر بھی بکتے ہیں، یہاں پہ بہت سارے ناراضگیاں بھی، بہت کچھ ہو سکتا ہے جس کا ذکر زبان دریا میں. بالکل ایک بات تو ضرور ہے رانا صاحب کہ یہ الیکشن اتنا آسان نہیں، کیونکہ پی ڈی ایم نے اپنی تمام سٹیک اس پہ لگا دیے ہیں اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کو. اس کے بیانیے کا بھی یہ امتحان ہے اور پی ٹی آئی کے بیانیے کا بھی امتحان. اچھا، اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جنوبی پنجاب سے پی ٹی آئی کے ایم این ایز جن کا تعلق خانیوال، وہاڑی اور ملتان سے ہے، وہ بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے ناراض ہیں، اور وہ ان کے شفٹ ہونے کا امکان سب سے زیادہ ہے. صحیح. ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی کردار بھی ہے، جیسے ترین صاحب. جی، وہ درمیان وہ اپنی اس معاملے میں باتیں کر چکے ہیں اور طے کر چکے ہیں، وہ شفٹ کر سکتے ہیں. اور اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کے قریبی عزیز وہ ان کا بھی امکان ہے. ان کا بھی امکان، یعنی اس کا مطلب ہے کہ امکانات تو اچھے خاصے ہیں، ان کے بھی شفٹ ہونے کا امکان ہے. باقی ساری چیزیں اپنی جگہ پہ. اس کا مطلب ہے کہ جو کینڈیڈیٹ کھڑا کیا گیا پی ڈی ایم کی جانب سے، اس کی اپنی ایک ورتھ ہے، وہ کردار ادا کر رہا ہے. وہ کردار بذات خود کچھ کوئی اہم کردار ادا کر رہا ہے. ہیوی ویٹ پولیٹیشین ہیں، اور بطور پرائم منسٹر وہ بہت ہی زیادہ مقبول پرائم منسٹر رہے. ان کا کنڈکٹ بھی بہت اچھا رہا. ان کا اپنی چلیں میں یہیں سے بات آگے بڑھاؤں گا، کیونکہ کل جو کانفرنس کی یا یوں کہنے کہ میڈیا ٹاک کی بلاول بھٹو صاحب نے، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ قوم کو انہوں نے واضح طور پہ مبارکباد دی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم جیت چکی، خوشخبری دیں گے. کل کے حوالے سے بھی انہوں نے بولا، اور کل انہوں نے واضح طور پہ خوشی کا اظہار کیا. اور ساتھ میں گیلانی صاحب نے جو کہا، وہ کہتے ہیں ہارس ٹریڈنگ کے خلاف ہیں، پی ٹی آئی والے اپنے بندے سنبھالیں. تو یہ دونوں موقف کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ بالکل ٹھیک بات ہے. زرداری صاحب نے جو بات کی ہے وہ وہی بات ہے جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں. پی ٹی آئی اپنے بندے سنبھالے، کیونکہ پی ٹی آئی سے اپنے بندے سنبھل نہیں رہے. اور وہ میں نے جو ابھی بات کی کہ یہ ملتان، وہاڑی اور خانیوال کے ایم این ایز یہ ڈفرنس پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بات کر چکے ہیں. اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ مینگل صاحب نے جو کہا ہے کہ اپسیٹ ہوگا، تو انہوں نے بغیر کسی حقیقت کے یہ بات نہیں کی. زرداری صاحب کا یہ کہنا کہ پی ٹی آئی اپنے ایم این ایز سنبھالے، تو پی ٹی آئی کے ایم این ایز سنبھل نہیں رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ نہیں سنبھل رہے ہیں، لگتا ہے. اور جہاں تک بلاول کہہ رہے ہیں کہ ہم جیت چکے، آپ کو لگتا ہے تو وہ اسی وجہ سے کہ وہ ایم این ایز نہیں سنبھل رہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ ہیں ابھی تک بھی امکانات میں، لیکن انہوں نے یہ بولا کہ اب تک ہم جیت چکے. جی صحیح. عامر صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ واقعی بلاول صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم جیت چکی، مبارک دی انہوں نے، اور انہوں نے بولا اب تک ہم جیت چکے. کل بھی سرپرائز دیں گے ان کی نظر میں. ان کا میرے خیال میں یہ جو کانفیڈنس لیول ہے نا، اس کے پیچھے کچھ پردہ نشینوں کے نام بھی آتے. باہر بہت بڑے معاملات ہیں. دیکھیں، یہ ایک نیوٹرل پچ پہ گیم کھیلا جا رہا ہے.
یہاں پہ مقابلہ ہے دو سیاسی حریفوں کا، اور یہاں پہ کوئی تیسری طاقت شامل نہیں ہے. اس لیے پی ٹی آئی کے لیے جو روایتی طور پہ کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک الائنمنٹ کہیں ہے، وہ الائنمنٹ ابھی ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس سے جو کانفیڈنس ملا ہے وہ پیپلز پارٹی کو ملا ہے، اور اسی پہ بلاول صاحب جو ریڈنگ کر رہے ہیں یہی کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ ایک ہفتے کے جو ہمارے جو واقعات ہیں یہ بات کسی طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ہے، اور پی ڈی ایم کو بھی بہرحال اکوموڈیٹ کرنا ہے. اچھا، پی ڈی ایم کو بھی اکوموڈیٹ کرنا ہے. اس میں ایک اور چیز جو ہے پنجاب میں دیکھیں، پنجاب کی 11 نشستوں پہ جو ہوا اس میں پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم سارے مل کے مکمکا تو کر لیا. جب بات آتی ہے الیکشن مطلب سیٹ پہ آنے کی، تو پھر عوام بیچارے وہ سائڈ ہوتے ہیں اور پھر ایک اور مقابلہ ہوتا ہے، اور یہ وہی مقابلہ ہے. تو ان میں تو ویسے بھی عوام کسی کھاتے میں نہیں ہے، عوام تو صرف بیانات کی حد تک ہی ہیں. لیکن بلکہ آپ جس طرح آور بات کرتے ہیں نا کہ جی پورے ہفتے کی، میں تو سمجھتا ہوں کل کی جو صورتحال رہی وہ زیادہ کافی اثر انداز ہوتی ہے. اچھا، جہانگیر ترین صاحب اس میں دوبارہ رول پلے کر سکتے ہیں، بہت امپورٹنٹ رول، کیونکہ ترین صاحب کی بہت ہی قربت اور عزیز داری گیلانی صاحب کے ساتھ ہے. نہیں، آپ کن کی طرف سے رول پلے کرنے کا کہہ رہے ہیں؟ حکومت کی طرف سے یا پی ڈی ایم کی؟ پی ڈی ایم کی طرف سے. اچھا، پی ڈی ایم کی طرف کرنے کو تو وہ دونوں طرف سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے وہ کر رہے ہیں؟ وہ گیلانی صاحب کے ساتھ ان کی بہت انٹیمیسی ہے. ہاں جی، اور وہ تو میں نے سنا ہے تعلق داری عزیز داری ہے، رشتہ داری ہے ان کے. اور اہم بات یہ ہے کہ گیلانی صاحب نے یہ وہ واحد سیاستدان ہیں جو نان کنٹروورشل رہے اپنے کنڈکٹ کے اعتبار سے، اپنے ریلیشن شپ کے حوالے سے. ان کے ساتھ کسی کے ریلیشن شپ خراب نہیں ہے. وہ تو بھی میں حکومتی بیانات پہ آؤں گا، آپ کو نظر آئے گا کنٹروورسی نہیں، تعلقات کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں. صحیح، انہیں تو تعلقات میں بھی نظر آتی ہے، لیکن میں ابھی وہاں پہ جاؤں گا تو تب. لیکن میں اختر مینگل صاحب کا جو ہے سربراہ بی این پی، ان کا بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حکومت تیار رہے، اپوزیشن ہی سرپرائز دیتی ہے. وہ تو آپ کا جملہ ہو گیا، لیکن آگے انہوں نے بڑا اچھا جملہ بولا ہے، اس کو میں لفظ اچھا اس لیے لفظوں کے استعمال کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، باقی ان کی مرضی اور منشا ہے وہ کیسے چاہتے ہیں. آئندہ 24 گھنٹوں بعد ایسا سیاسی دھماکہ ہوگا کہ لوگ 28 مئی بھول جائیں گے. اب آپ یہ دیکھیں، آپ کو واقعی دھماکہ یہ ہو سکتا ہے. وجہ یہ ہے کہ مینگل صاحب حکومتی اتحاد میں شامل تھے. اگر حکومتی اتحاد میں شامل ہونے والی پارٹی کے سربراہ کا یہ بیان ہے تو یہ معنی خیز ہے، یہ بعید از قیاس نہیں ہے. تو اس میں وزن ہے. اور اب جیسے میں نے کہا کہ وہ جو ایم ایل ایز ہیں ساؤتھ پنجاب کے، وہ اس میں چونکہ ان کی یعنی کچھ نہ کچھ ایسا ہے جس کی بنا پہ ایسے بیانات یا اتنے پر یقین یا با اعتماد قسم کے جملے استعمال کیے جاتے ہیں. جو سندھ میں ابڑو صاحب ہیں، بالکل میں اس طرف بھی آتا ہوں. میں ذرا اسی حوالے سے رائے چاہوں گا عامر آپ کی. آپ کو کیا لگتا ہے اختر مینگل صاحب جو بڑا کھل کے بول رہے ہیں اور وہ دھماکے کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے نا سر، جو بنیادی سوال ہے جو وہ یہ ہے کہ ایک سیاسی سطح پر ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہے، جو ریڈنگ ہے پورے کیمپین میں، وہ یہ بات نظر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ایک ٹریڈیشنل سپورٹ بیس تھا وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اور پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ بات مقتدر حلقوں میں یہ بات بھی ہے کہ بھائی بس ٹھیک ہے، آپ اپنے آزادانہ طریقے سے اپنا کام کریں، ہم نے اپنے آپ کو نیوٹرل رکھنا. اور یہ بڑی اچھی بات ہے. ایک آئینی راستہ بھی ہمیں نظر آیا، چاہے سپریم کورٹ کی رولنگ ہو، بڑا آئینی رولنگ تھا. اور اسی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی ایک بہتر انداز میں اپنا کنڈکٹ کو شو کیا. پہلی دفعہ یہ لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں بہت زیادہ ٹرانسپیرنسی اور شفافیت سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں بھی ہے، اور جو بات سپریم کورٹ کو مانتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کر رہا ہے اس میں بھی وہ شفافیت ہے. ساتھ ہی مجھے یہ اس میں یہ اس لیے لگتا ہے کہ یہ سارا جو عمل ہے اس عمل کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو کہ جو جتنے بھی ان کے سیاسی مووز تھے جو انہوں نے کھٹکائے تھے وہ سارے ایک طرح سے ان کو ڈیفیٹ ہوا. یہ اس وجہ ڈیفیٹ ہوا. چلیں میں نوید صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. پی ڈی ایم کا ہم ذکر کرتے ہیں، اپوزیشن کا اتحاد ہے. اتحاد میں ابھی تک سرگرداں جو نظر آتے ہیں وہ پیپلز پارٹی ہی نظر آئی ہے. دوسرا نام، بڑا نام قیادت کا ہے، اس کا مولانا فضل الرحمان آپ نام استعمال کر سکتے ہیں. لیکن بڑی جماعت جو ہے وہ نون لیگ ہے. نون لیگ کا موقع بھی ایسا ہی ہے. شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ بڑے پر امید نظر آتے ہیں یوسف رضا کیلانی کے حوالے سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی نون لیگ نے اسی انداز سے
حمایت کی ہے یا ساتھ چلنے کا عزم وہ پورا کر رہے ہیں، جس طرح انہوں نے اس بات کو اگنور کیا تھا جب یہ کہا گیا کہ وہ شاید استعفے دے دیں گے، لیکن زرداری صاحب نے روکا، اور اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ بغیر کسی خلفشار کے یا خلش کے یا کسک کے وہ ساتھ چل رہے ہیں؟ زرداری صاحب کے سینٹ کے الیکشنز لڑنے کی بات اور جمہوری طریقے سے پرائم منسٹر کو حکومت سے باہر کرنے کے موقف پر پی ڈی ایم کافی دیر کے بعد اور گفت و شنید کے بعد ان کے موقف پر آئی، اور اس کے بعد انہوں نے الیکشنز لڑنے کا فیصلہ کیا۔ پی ایم ایل این مکمل طور پر زرداری صاحب کے اس موقف کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور انہوں نے الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ گیلانی صاحب متفقہ طور پر امیدوار کے طور پر سامنے آئے تو پی ایم ایل این ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور ان کی وجہ سے ہی گیلانی صاحب سامنے آئے ہیں۔ اگر انہیں اتفاق نہ ہوتا تو گیلانی صاحب متفقہ امیدوار کے طور پر سامنے نہ آتے۔ پی ایم ایل این اس وقت گیلانی صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، یعنی آپ پورے یقین سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری جماعت پی ڈی ایم پوری، جے یو آئی ایف، نہیں میں ایکچولی نون لیگ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، جتنا بھی اتحاد ہے وہ واقعی اتحاد ہے، اس میں انتشار کہیں نظر نہیں اتحاد ہے، اور زرداری صاحب بغیر کسی کیلکولیشن کے اتنی بڑی موو نہیں کرتے۔ اس وقت اگر وہ موو کامیاب نہیں ہوتی تو زرداری صاحب کا موقف پٹ جائے گا، اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلے گا کہ ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ وقت گزر گیا کہ ہم یہ کہیں کہ وہ پٹ جائے گی، کیونکہ جو بونچال آنا تھا وہ آ چکا، آج شام تک پتہ چل جائے گا کہ پٹے گا یا نہیں پٹے گا، لیکن انہوں نے ہلچل تو کر دی، بونچال مچا دیا۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں نون لیگ کا کردار؟ اسپیشلی خاقان عباسی بڑے پر امید ہیں یوسف رضا کے حوالے سے، پی ڈی ایم کا اتحاد اپنی جگہ پہ ہے، لیکن نون لیگ بڑی جماعت ہے اور بہت سارے موقف سے وہ پیچھے بھی ہٹی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ پورے یقین کے ساتھ وہ ساتھ ہیں؟ دیکھیں نون لیگ بالکل تحفظات ضرور ہیں، زرداری صاحب کے کنڈکٹ پہ تحفظات ہیں، لیکن نون لیگ نے اور جو پی ڈی ایم کے انیشل جو ان کی ریلیاں تھی یا ان کا جو کنڈکٹ تھا، پلان اے تھا، وہ زیادہ کامیاب نہیں ہوا۔ تو اس وجہ سے نون لیگ کو بھی یہ خدشہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس راستے کو اختیار کیا جائے۔ نواز شریف صاحب کے جو انیشل بیانات تھے بڑے ریڈیکل خطرناک قسم کے، اس سے بھی وہ پیچھے ہٹ گئے تھوڑے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سپیس دیتے ہیں۔ سیاست کے اندر یہ پاسبلٹیز موجود ہیں، انتخاب کے حوالے سے وہ ساتھ ہے۔ اس پہ میں ایک مزید سوال، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ناراض یار محمد رند کو منا لیا ہے اور صاحبزادے سینٹ الیکشن سے دستبردار ہو گئے ہیں یار محمد رند کے۔ عامر صاحب پہلے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیسے دیکھ رہے ہیں یہ موو بھی؟ دیکھیں بلوچستان کے اندر بہت انپریڈکٹیبل سچویشن ہے۔ اب اس الیکشن میں وہ جو پوشیدہ یا خفیہ رائے شماری ہے نا، یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ بلوچستان میں ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ کسی بھی ایم این اے کو آپ منائیں، لیکن الٹیمیٹلی جب ووٹ ہوتا ہے، سینٹ میں پہلے بھی یہ ہوا کہ بلوچستان سے ایک ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹس آتے ہیں، اس دفعہ تو زیادہ گنجائش ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ اختر مینگل صاحب کے بیانات آپ دیکھیں، اور اوورآل دیکھیں کہ بلوچستان کے اندر جو حکومت کے حکمران اتحادی جو ہیں وہ پہلے سے ہی ناراض تھے، اور ابھی جو ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ آئندہ آنے والی حکومت سازی پر ان کی نظر ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے بلوچستان کے حد تک تو آئندہ اس کی زیادہ گنجائش نہیں ہے، تو وہ اپنی راہ طے وفاق کے ساتھ کوئی اتنا آپ کو نظر نہیں، وہ اپنی راہ طے لیکن عوان صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ واقعی بلوچستان کی ساری موو جو ہوتی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے سینٹ الیکشن کے حوالے سے، تو یہاں پہ واقعی آپ کو لگتا ہے کہ حکومت مضبوط ہے، اتنی با اعتماد جس طرح وہ بات کر رہی ہے؟ حکومت بلوچستان میں ہی اعتماد میں نہیں ہے، اعتماد پر اعتماد نہیں، بلوچستان کے حوالے سے پر اعتماد نہیں ہے، اور یہاں پر امتحان اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہوگا کہ وہ پارشل رہتی ہے یا امپارشل ہوتی ہے۔ تو امپارشلٹی ان کی تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ ادارے کی ساکھ کے لیے مستقبل میں انتہائی اہم ہوگی کہ انہیں جس طرح انہوں نے بیان دیا اس بیان کے بعین ہی انہیں اس وقت امپارشل رہنا چاہیے، تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں سیاسی طور پر بھی، معاشرتی طور پہ اور معاشی طور پر بھی۔ صحیح۔ ایک اور معاملہ کل کے حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، ایک ویڈیو سامنے آ گئی جو علی گیلانی کی ہے، جو صاحبزادے ہیں یوسف رضا گیلانی کے اور جو امیدوار بھی ہیں سینٹ کے اور اسلام آباد میں۔ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اس میں کہ ووٹ کیسے ضائع کرنا ہے، انہوں نے طریقہ بتایا ہے، اور ساتھ میں وہ ویڈیو وائرل ہو گئی، اور ایم این اے ہیں تحریک انصاف کے، الیکشن کمیشن کا نوٹس، میرٹ پر تحقیقات کرانے کا اعلان، اور اس کے لیے اچھی خاصی جدوجہد کی گئی، کئی بار آنا جانا رہا حکومتی اراکین کا الیکشن کمیشن تک۔ لیکن گیلانی صاحب یہ کہتے ہیں، علی حیدر گیلانی یہ کہتے ہیں ویڈیو میری مگر دوستوں سے بات کر رہا تھا، اور واضح طور پہ انہوں نے بولا ہے کہ ووٹ مانگنا حق ہے میرا۔
تو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور بلکہ میں یوسف رضا گیلانی کا ایک جملہ بول دوں کہ علی حیدر کی ویڈیو اپوزیشن کی کردار کشی قرار دی ہے انہوں نے. اچھا یہ ویڈیو ضرور آئی ہے لیکن ہمارے سینٹ کے الیکشنز ایسے ہی ہوتے ہیں. جیسی ویڈیو میں بات ہوئی یا مختلف ویڈیوز یا پچھلے 2018 کے الیکشنز میں جو ویڈیو سامنے آئی تھی تو یہ بھاؤتا ہو تو ہمارے ہاں اب یہ ایک رائج طریقہ جو کار ہے. ووٹ ضائع کرنے کا کانسیپٹ ہے اس کو قصوروار آپ انہیں کہتے ہیں یا پوچھنے والوں کو کہتے ہیں؟ وہ کس طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے وہ جملہ کہ ووٹ ایسے ضائع کرنا ہے، طریقہ کار جو بتایا جا رہا ہے؟ وہ تو ظاہر ہے کہ گیلانی صاحب ہی بات بتا رہے ہیں نا، تو یہ تو ان کو ڈسکریڈٹ ہوتی ہے ان کے لیے بات. نہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ ہمیں اگر کوئی بیلٹنگ ایسی مل جاتی ہے کہ وہ پہلے سے مارکڈ ہے تو پھر ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو چارہ ہی کوئی نہیں. وہ بولیں خالی لے آؤ، واپس لے آؤ. یہ بقول اس ویڈیو کے اور جو انہوں نے کانفرنس کی اس کے حوالے سے. اس ویڈیو کے حوالے سے صرف اتنی بات اہم ہے کہ گیلانی صاحب نے جو ان کو طریقہ کار بتایا وہ مناسب نہیں تھی، وہ بات غلط تھی، نہیں کرنی چاہیے تھی اور اتنی غیر محتاط انداز پر نہیں کرنی چاہیے تھی جبکہ الیکشن صرف ایک دن کی دوری پر تھے. تو یہاں پر تو گیلانی صاحب غلط ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اتنے کھل کے اس طریقے سے لگتا ہے ویڈیو اثر انداز ہوگی. اب اثر انداز ہو سکتی ہے، اثر انداز ہو سکتی ہے. عامر صاحب آپ کیا کہیں؟ میرے خیال میں یہ ویڈیو تو بنوائی گئی ہے کیونکہ اب دیکھیں نا بنائی گئی ہے، بنوائی گئی ہے بالکل. اس میں جو اہم معاملہ ہے نا رانا صاحب، ایک ایم این اے جو پہلے بھی الیکشن میں سینٹ الیکشن میں اس کا تجربہ ہو، جس کو یہ ساری چیزیں پتہ ہو، اس کو پھر یہ نہیں پتہ ہونا کہ ووٹ کو کیسے ضائع کیا جاتا. بڑی ایک عجیب بات ہے، بڑا سرپرائزنگ والی بات ہے، تعجب کی بات ہے. لیکن میں تو اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ جب عدم اعتماد کی تحریک چل رہی تھی اس وقت بھی سنا ہے کہ ووٹ غلط ڈالے گئے. یعنی اس کو آپ کیا نام دیں گے کہ جو مقننہ میں بیٹھے ہیں، قانون ساز ادارہ چلاتے ہیں، انہیں ووٹ ڈالنا نہیں آتا؟ وہ ووٹ جان بوجھ کے ضائع کرتے ہیں. اب غلطی سے نہیں ہوتا. یہ جو ایم این اے جن کے ساتھ ان کی بات ہوئی نا، یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑی ڈیلیبریٹ ویڈیو ہے اور اس ایم این اے کو جن کی بات کی جا رہی ہے ان کو بالکل پتہ ہے کہ ووٹ کیسے ضائع کیا جاتا ہے. اصل میں اس کا امپیکٹ میرے خیال میں آج کے الیکشن پہ اتنا نہیں ہوگا کیونکہ جب ویڈیوز بنتی ہے نا، جب نیوٹرلٹی نہیں ہوتی ویڈیوز بنتی ہے تو ان کی امپورٹنس ہوتی ہے. اب ان ویڈیوز کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. صحیح، یعنی آپ اس کو ویسے ہی ڈینائی کر رہے ہیں کہ اس کی اہمیت وہ ختم ہو چکی جو صورتحال ہے. ٹھیک ہے، لیکن اسی حوالے سے پی ٹی آئی کی جانب سے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی گئی ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دیا جائے، بلکہ کیا جائے واضح طور پہ. اور فرح حبیب کہتے ہیں کہ گیلانی صاحب کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب ہوئے، ان کے بیٹے نے ایم این ایز کو ووٹ خراب کرنے کی ترغیب دی. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ گیلانی صاحب کے حوالے سے الیکشن کمیشن پہلے ہی فیصلہ دے چکا ہے اور الیکشن کمیشن الیکشنز کنڈکٹ کرنے کا سپریم ادارہ ہے. ان کے اس کہنے کے بعد کسی کے الزام لگانے کی گنجائش نہیں رہتی. گیلانی صاحب کو اگر نااہل قرار دینا تھا ان کی پچھلی سزا کے حوالے سے تو وہ وقت گزر چکا. وہ ایک خاص وقت کے لیے 5 سال کے لیے تھا، وہ گزر چکا. اب وہ اہل ہو چکے ہیں. اور اگر ایسی بات نہیں تو کیا کوئی ایسی بھی صورتحال آپ کو نظر آتی ہے نوید صاحب کہ وہ ویڈیو میں تو بیٹا ہے، ویڈیو میں سوچ کتابیں بھی تو بات کر سکتا ہے. دیکھیے جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو کیسے آپ نکال سکتے ہیں؟ یوسف رضا گیلانی صاحب کا اس میں کوئی عمل دخل نظر نہیں آتا. درخواست ان کے خلاف دی گئی ہے اور بیان بھی ان کے خلاف. یہی تو غلط ہے. جن کے خلاف ہے آپ علی موسیٰ گیلانی کے خلاف دیجئے درخواست، آپ یوسف رضا گیلانی کے خلاف نہیں دے سکتے. اور اپنے ایم این اے کے خلاف دیجئے جو تھا. بالکل. اور آپ اپنے ایم این اے آپ کو یہ واقعی کیسا لگ رہا ہے کہ درخواست کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی؟ کوئی اہمیت ہے؟ یہ درخواست کی امپورٹنس اس لیے نہیں ہے. دیکھیں ہمیشہ جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آئین کے تحت مکمل اختیارات حاصل ہیں کہ وہ الیکشن کنڈکٹ کو فیئر کرائیں اور اس کینڈیڈیٹ کے حوالے سے کرائیں جو کینڈیڈیٹ کھڑا. اب گیلانی صاحب کینڈیڈیٹ ہیں، ان کے بیٹے نے کوئی کام کیا ہے تو اس کے بیٹے کی اکاؤنٹیبلٹی ہے اور ان ایم این ایز کی ہے جو اس بیٹے کے پاس گئے ہیں اور کیوں گئے ہیں. یہ بات واضح ہونی چاہیے، اس پہ ضرور تحقیق. ایک بڑا باریک نقطہ ہے، میں صرف آپ کا رائے چاہوں گا اس میں. نویدہ پہلے تو آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے واقعی ایک دن پہلے یہ جتنی ٹاکس ہوئی ہیں، میڈیا ٹاکس ہوئی ہیں، کانفرنسز ہوئی ہیں، باتیں، موقع، بیانات سامنے آئے ہیں، وہ واقعی کردار کشی میں آتے ہیں؟ اور اگر کردار کشی ہے تو پھر ضابطہ اخلاق پہ حرف نہیں آتا؟ نہیں، یہ تو کردار کشی تو ہمارے میڈیا ٹاک تمام پروگرامز میں ہوتی ہی ہے. نہیں، الیکشن کے ایک دن پہلے الیکشن کے متعلق امیدواروں کے بارے میں اگر بات کر دی جاتی ہے تو وہ کردار کشی کہیں بھی ضابطہ اخلاق کا حصہ اس پہ حرف نہیں آتی؟ بالکل جو الیکشن کمیشن دیتا ہے بالکل آتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن کو اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے، چاہے وہ حکومتی ارکان ہو یا وہ اپوزیشن کے ہوں. عامر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں یہ ایک سیاسی جنگ ہوتی ہے اور اس میں اس طرح کے بیانات آتے ہیں. اگر الیکشن کمیشن ان پہ ایکشن لینا شروع کرے
تو میرے خیال میں بہت سارے ایسے کام ہیں جو ان سے رہ جائیں گے. نہیں اگر قانون کہتا ہے پھر بنتا تو ہے نہیں کیونکہ ضابطہ اخلاق کی کارروائی تو ہوگی نا. ضابطہ اخلاق کی کارروائی تو الیکشن کمیشن ہی کر سکتا ہے اور اس کو کرنا چاہیے. یعنی ایسا ہو سکتا ہے اس کا ثوابدید میں ہے وہ کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے وہ کریکٹر اسیسینیشن کا ایک کلاز ہے جو استعمال ہو سکتا ہے, وہ ان کے ثوابدید پہ وہ ان کا آئینی حق ہے. اگر الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ اس کیس کی وہ میرٹ ہے کہ اس پہ کوئی, اور یہ دونوں جانب سے چاہے وہ اپوزیشن ہے چاہے حکومت ہے. الیکشن کمیشن نے اپنی پاورز ایسرٹ کر کے ثابت کیا کہ وہ ایک طاقتور ادارے اور انڈیپینڈنٹ ادارے کے طور پہ سامنے آیا ہے. تو اگر وہ اب یہ اس کوڈ آف کنڈکٹ کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ دیتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی. کسی بھی ادارے کا بہت طاقتور اور صحیح سمت میں جانا اس ملک کے لیے بہت اچھا ہے. صحیح. میں مزید آگے بڑھتا ہوں جی. کل کی کیونکہ صورتحال ڈسکس کر رہے ہیں, تمام باتیں یا تمام خبریں ہیں اخبارات کی, تو اخبارات جو ہیں لازم بات ہے بھرے پڑے ہیں کل کے معمولات سے, اور وہ ہیں سندھ اسمبلی میں. وہاں پہ ہنگامہ آرائی ہوئی اچھی خاصی, پی ٹی آئی کے باغی اراکین کی پٹائی, کھلاڑی اور جالے آپس میں گتھم گتھا ہوئے, خواتین ممبران بھی پیچھے نہ رہیں. شیلا رضا کہتی ہیں وہ برہم تھیں, تو ان کا کہنا ہے کہ کریم گگول کو کس نے اغوا کیا سب نے دیکھا, اسمبلی میں ایسا رویہ ہوگا تو نتائج اچھے نہیں نکلیں گے. اور ناصر شاہ کہتے ہیں کہ وہ بھی وفاقی صوبائی وزیر ہیں, کہتے ہیں اگر کسی ایم پی اے کو اغوا کیا ہوتا تو اسمبلی میں کیوں لاتے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جتنی بھی لاجکس دی جا رہی ہیں, دلائل دیے جا رہے ہیں, وہ واقعی ایسے ہیں؟ اور دوسرا اسمبلی کی جو صورتحال ہے اس کا امپیکٹ امیج. اچھا, اسمبلی کی ایک سینکٹیٹی تو ہوتی ہے, ساکھ ہوتی ہے, ایک تقدس ہوتا ہے, وہ ہمارے ہاں ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا ہے جو رکھا جانا چاہیے. پی ٹی آئی کو پرابلم ہے سندھ اسمبلی میں, اور سندھ اسمبلی کے ان کے ممبرانز ہی ان کے لیے تھریٹ بنے ہوئے ہیں. اور یہ بڑو صاحب کی بات ہو رہی ہے, جو کریم صاحب کی بات ہو رہی ہے, تو ان کے ساتھ مس بیہیویئر پی ٹی آئی کو کہ نقصان پہنچا دے گا پولیٹیکلی. اور اگر وہ ریونجفل ہوا ہے تو پی ٹی آئی آج ہی اسی الیکشن میں, سینٹ کے اسی الیکشن میں, اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان اٹھا جائے گی. صحیح. اور عامر صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہنگامہ آرائی باغی جو پارلیمانی بیہیویئر ہوتا ہے نا, یہ جو ایک کردار ہوتا ہے, وہ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہمیں نظر نہیں آیا. دیکھیں, اگر کوئی ایم این اے اپنی مرضی سے یا اپنے ثوابدیدی حق کو استعمال کرنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے, تو اس میں میرے خیال میں اس پہ غنڈہ گردی کرنا نہیں بنتا. ہاں, اس کو آپ کنونس کریں. نہیں, میں بلکہ یہاں پہ یہ جاننا چاہتا ہوں باریک نقطہ کہ آپ دونوں شخصیات کو غنڈہ گردی نظر کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ عامر صاحب پہلے آپ. بنیادی طور پہ وہ ناراض تو پی ٹی آئی سے ہی ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس تمام ایپیسوڈ کے پیچھے ان کی ناراضگی کی وجہ سے جو ہنگامہ ہوا اس میں پی ٹی آئی نے ان کو مایوس کیا. یعنی پی ٹی آئی ہنگامہ بھی پی ٹی آئی کی جانب سے ہی ہوا. بالکل, اور مایوسی ہے, اور اس مایوسی کی وجہ سے جو ابھی پولیٹیکل آپٹکس ہے نا, یعنی سیاست میں ایک بصارت بڑی اہم ہوتی ہے, جو پبلک آپٹکس ہے, پبلک آپٹکس بہت خراب ہوئی ہے اس وجہ سے. اچھا, یہاں پہ میں ایک دو جملے ضرور رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نوید صاحب قانون سازی کرنی تھی, نہیں ہو پائی. آرڈیننس نافذ کیا گیا, صدارتی ریفرنس بھیج دیا گیا, اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا. وزیر اعظم کے بیان بھی آ گئے کہ اگر ایسی بھی صورتحال ہے, ہمیں سیکرٹ بیلٹنگ پہ بھی جانا پڑا ہے, تو تب بھی اپوزیشن روئے گی. یہ ان کے بیان ہیں, اور کہتے ہیں کہ پاور حکومت کے پاس ہوتی ہے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود سندھ اسمبلی میں پی ٹی آئی کے اراکین ہی پی ٹی آئی کے اراکین کو ہی اگر مار پٹائی کی طرف لے جاتے ہیں یا ہنگامہ آرائی کرتے ہیں, تو پھر تو بہت کچھ کمزور نہیں نظر آ رہا. جو قومی اسمبلی میں آئین سازی کی بات کا جو مرحلہ تھا, اگر پی ٹی آئی گورنمنٹ یا عمران خان صاحب اس کے بارے میں سنجیدہ ہوتے تو 3 سال گزر چکے ہیں, وہ پہلے دن سے سمجھ لیتے کہ ان چیزوں کی ہماری سیاست میں ریفارمز کی ضرورت ہے, الیکٹورل ریفارمز کی ضرورت ہے, تو وہ آئینی ترمیم کروا لیتے اور اس کا حصہ بنا لیتے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ابھی بھی صورتحال ہاں جی, اور پھر صدارتی ریفرنس اس کو آپ نے دائر کر دیا جو وہاں پہ پٹ گیا. اب آپ سندھ اسمبلی میں اپنے ایم این ایس کے ساتھ اپنا رویہ دیکھ لیجئے کہ وہ قابل مذمت ہے. وہ کسی طور پر بھی سیاسی اعتبار سے اس کو سب کچھ ہونے کے باوجود اگر یہ رویہ ہے, تو آپ کو نہیں لگتا باقی بھی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو آپ اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں. گورنمنٹ بہت زیادہ کنفیوز ہے, بہت پریشان ہے. گورنمنٹ کی پریشانی کا یہ عالم ہے کہ اپنے ہی ایم این ایس کو وہاں پر انہوں نے مس بیہیو کیا. نہیں تو گورنمنٹ
اگر لفظ استعمال کریں وہ تو وزیر اعظم عمران خان ہیں، جی لیکن میں نہیں PTI سمجھتا پی ٹی آئی میں ہی اندر کچھ ایسا پی ٹی آئی کے اندر بہت پرابلم چل رہا ہے۔ عامر صاحب آپ کیا کہیں گے کہ آخر یہ دنگا فساد بھی ہو گیا اور باقی بھی آپ نے کوششیں کر رہی، اور یہ صورتحال اگر رہتی ہے ایک دن پہلے تک تو یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے۔ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اعتماد سازی کا فقدان ہے جو پی ٹی آئی کے اندر بنیادی طور پہ شروع سے ہمیشہ سے رہا ہے کہ جہاں بھی الیکشن ہوئے وہ اعتماد سازی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ایم این ایز کو، ایک آپ کا عوامی مینڈیٹ سے آیا ہوا ایم این اے جو ہے وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کی پذیرائی ہوگی، ایکنالجمنٹ ہوگی، لیکن جب آپ باہر سے ترجمان لے کے بھریں گے اور تو اس سے تو ظاہر بات ہے رفٹ پیدا ہوگا، اعتماد سازی کا فقدان ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ بات جاننا چاہیے کہ جو ریفرنس 186 آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کے تحت پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھیجا تھا، اس میں یہ تھا کہ کیا سینٹ کے انتخابات بھی آرٹیکل نمبر 226 کے تحت ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے۔ تو سپریم کورٹ نے اس کی انٹرپریٹیشن دی نہیں ہونے چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ کہ قانونی معاملہ نہیں، یہ آئینی معاملہ ہے، اور اس کو پارلیمنٹ کے ذریعے ہی اس کی وہ ہوگی، اور یہ بہت ہی آئینی اور بہترین ایک رانا صاحب اس میں میں ذرا یہ اضافہ کروں کہ جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز کی جو صورتحال ہے وہ اتنے زیادہ نظر انداز ہوئے ہوئے ہیں پرائم منسٹر کی طرف سے کہ پرائم منسٹر ان کی بات نہیں سنتے، اور ایم این ایز ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ اس نقطے کو، اس مسئلے کو ریز کریں تاکہ ہمارا مسئلہ حل ہو، اور حلقوں میں جو اس وقت پرابلم ہے وہ حلقوں کو فیس نہیں کر سکتے۔ میں اس سوال پہ آؤں گا، ایک میں خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد اس طرف جائیں گے، کیونکہ حلیم عادل شیخ صاحب کا بھی تو ریئیکشن سامنے آیا، وہ کہتے ہیں یہ خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، یہ ہے زرداری مافیا، سب سے بڑی منڈی سندھ میں لگی، اور خرم شیر زمان بولے کہ جی لوٹا ہوا پیسہ ضمیر خریدنے پر لگایا جا رہا ہے۔ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ یہ تو ہے، اتفاق کرتا ہوں جی میں بالکل۔ یہ جب سے یہ سینٹ کے الیکشنز کا غلغلہ شروع ہوا ہے یہ بھاؤتاؤ تو لگتا ہے۔ نہیں تو آپ کو یہی لگتا ہے کہ صرف اپوزیشن یہ کر رہی ہے، زرداری صاحب یہ نہیں، پی ٹی آئی برابر کی کرتی ہے، تو پھر تو صرف اپنی سوچ کتاب ہے، آپ تو بیان دے رہے ہیں۔ جی آپ کو عامر صاحب کیا لگتا ہے؟ حلیم عادل شیخ صاحب تو اچھے خاصے گرم ہوئے، گرما گرمی انہوں نے کی، لیکن وہ باقی جملے نکال بھی دو تو سیاسی پوائنٹ ابھی اسے وہ جو کہہ رہے ہیں، اور ساتھ میں خرم شیر زمان کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی بکتا کون ہے، سوال یہ ہے نا کہ اگر میرا ایم این اے کسی کے پیسے پہ بکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنے ایم این اے پہ کام نہیں کیا، میں نے اپنے پارٹی کے اندر جو اداریاتی عمل ہے، انسٹیٹیوشن ریفارمز ہیں، اعتماد سازی ہے، وہ میں نے نہیں کی، اس لیے وہ بکتا ہے۔ تو ابھی یہ سوال ہے کہ پاکستان میں سینٹ الیکشن میں 2018 کی جیسے ویڈیو آئی تو پی ٹی آئی والوں نے بھی وہی کام کیا۔ اچھا بکنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بکنے والے لوگ اگر آپ سیاسی میرٹ پہ اپنے کینڈیڈیٹس کو لائیں گے اور عوامی اعتماد والوں کو لائیں گے تو وہ نہیں بکیں گے، ضمیر والے نہیں بکیں گے، لیکن جب الیکٹیبلز لائیں گے، دیکھیں الیکٹیبلز لائیں گے تو یہی ہوگا۔ ڈٹ گئے ہیں اسلم ابڑو شہریار موقع پر ڈٹ گئے، صاحب کہہ دیا پی ٹی آئی کے ممبر ہیں مگر ووٹ ضمیر کی آواز پر ہی دیں گے، وہ آواز کہاں سے آتی نظر آتی ہے؟ وہ ضمیر کی آواز جو ہے نا ایک وقت جاگ جاتی ہے جب الیکشن قریب ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں ان کا جو موقف ہے وہ بنیادی طور پہ جو ایک عرصے سے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارا کوئی منسٹر نہ کراچی آتا نہ سندھ میں آ کے انہوں نے دیکھا ہے، کیونکہ وفاقی حکومت تھے ہمارے پاس، تو وہ ناراضگیاں بھی ہیں کہ وہ فیل کر رہے کہ ہمیں بنیادی طور پہ ہمیں نظر انداز کیا گیا ہے، وہ ناراضگی اپنی جگہ ہے اور ساتھ ساتھ مراعات بھی موجود ہیں، دونوں مل کے جو ہے نا۔ جہاں تک فنڈز کی ریلیز ہونے کا تعلق ہے تو پرائم منسٹر لاسٹ ٹائم کراچی گئے تھے تو انہوں نے کئی 100 ارب روپے کے پیکیجز کا اعلان کیا تھا جو فنڈز ابھی تک ریلیز نہیں ہوئے۔ وہ تمام ایم این ایز جو پی ٹی آئی کے سندھ سے ہیں وہ اس حوالے سے بھی ناراض ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے حلقوں میں جانا ہے، ہم نے ان کو فیس کرنا ہے۔ ڈٹ گئے ہیں، آپ کو لگتا ہے واقعی ضمیر کی آواز بدلے گی؟ کہیں سے آواز دے گا، وہ اسی وجہ سے ڈٹ گئے ہیں۔ صحیح، مجھے بہت مختصر جواب چاہیے ہوگا، دو باتیں میں پوچھنا چاہتا ہوں دونوں سے، آپ شخصیات سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کا انتخاب اسلام آباد کا جو ہے وہ کون جیتتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے؟ دوسرا کتنا مارجن، یعنی چاہے وہ آپ حکومت کو نام دیتے ہیں، چاہے وہ آپ پی ڈی ایم یا اپوزیشن کو نام دیتے ہیں، تو کتنے مارجن سے یہ فیصلہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ یہ 2-3 ارکان کا مارجن رہے گا، 2-3 ارکان کا۔ اور جاتا کس طرف نظر آ رہا ہے؟ پی ٹی آئی کی طرف۔ کون جیتتا نظر آ رہا ہے؟ میرے خیال میں عددی برتری کو دیکھیں تو پی ٹی آئی، لیکن وہ 2-3 ارکان جو ہیں، وہ جو 10-12 ارکان ہیں، وہ آج ان کا حتمی مارجن کتنا ہو سکتا ہے؟
مارجن دیکھیں فتح کا مارجن بہت ہی نیرو بہت ہی کم ہوگا. اگر 2-3 بھی ہوا تو پھر لیکن مجھے لگتا ہے کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.